बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो सेशन है ये मूड कोर्ट का जो एक सिलसिला स्टार्ट किया हमने, जिसका बेसिकली हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एलएलबी पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं। और एलएलबी पार्ट वन के स्टूडेंट्स के साथ हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में जब आप इस स्टेज पर अपनी प्रैक्टिस और अपने तमाम मामलात को शुरू करते हैं तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है वो आखिर तक बढ़ता ही चला जाता है, बजाय इसके कि हम बच्चों को पार्ट वन में लाने के बाद पार्ट फाइव तक सिर्फ ये कहते रह जाए कि जनाब ये मूड कोर्ट है, आप देख लें, एक आध सेल्फी बना लें और हो जाएगा। और आखिर पे अगर हो भी सही तो मुझे हैरानी होती है जब मैं बड़े पर्पसलेस किस्म के मूड कोर्ट्स देखता हूँ कि हिटलर का ट्रायल करवा दें जनाब, यूनाइटेड नेशन के हवाले से कोई ट्रायल लेकर आ जाएं। इन बच्चों ने वहाँ पर जाके फैमिली मैटर्स करने हैं, सिविल मैटर करने हैं, क्रिमिनल मैटर करने हैं। तो मेरा जो एक ऑब्जेक्ट है कि यहाँ से जाने वाला बच्चा कोई कागज़ का टुकड़ा लेकर ना चला जाए, बल्कि वो अपने साथ एक पर्पसफुल डिग्री लेकर जाए कि जब वो किसी को पेश करे तो ना सिर्फ डिग्री हो उसके पास, बल्कि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, उसको पता हो कि कौन सी स्टेज क्या बात कैसे और किस तरह करनी है। एक्चुअली मेरा जो एक ऑब्जेक्ट है, आप सब लोग क्योंकि आज इसमें कुछ सिविल जज के स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे, तो आप लोग जो एलएलबी करके आए तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि 5 सालों में आपने वहाँ पे क्या किया अपने कॉलेजेस में। अब हम वो 5 साल जो अब आपने स्टार्ट किए हैं, इन बच्चों के लिए हम पार्ट वन से स्टार्ट करें ताकि ये 5 साल ना सिर्फ अपनी तालीम हासिल करें, एलएलबी की डिग्री मुकम्मल करें, बल्कि उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज और इस तरह की और ज़रूरी चीज़ें वो भी साथ साथ करें। हाँ, उसमें पिछले कुछ दिनों जब मैंने ये सेशन अपलोड किए तो हमारे बहुत से नौजवान वकला हज़रात उन्होंने रब्ता किया कि सर आप ये तो बेसिक लेवल पे करें तो हमारे लिए इसमें क्या होगा। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह दिसंबर के लास्ट वीक में एक मूड कोर्ट कंपटीशन करवा रहे हैं, जिसमें बेसिकली मेरी तरफ से आप कह लें कि सम सॉर्ट ऑफ चैलेंज ही कह लें, जो वकला हमारे यंग लॉयर्स हैं कि वो मेरे एलएलबी पार्ट वन के बच्चों के साथ अगर आके कम्पीट करना चाहें तो वो आएँ और वो आकर उस मूड कोर्ट कंपटीशन का हिस्सा बन जाए। इसके लिए पूरे पाकिस्तान से आप जहाँ से भी कोई भी शख्स अगर आकर इसका हिस्सा बनना चाहता है, मैं डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन हमने उसमें एक थोड़ी सी चेंजिंग भी रखी है। सिर्फ ये नहीं कि अगर आपको कुछ आता है तो आप तभी आ सकते हैं, बल्कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो हमने उसमें 10 डेज़ का सेशन रखा है फैमिली प्रैक्टिस के हवाले से, जिसमें एक एडवांस लेवल मीन्स कि अगर कोई फैमिली में हाईएस्ट पीक लेवल की प्रैक्टिस करना चाहता है और वो कहता है जी कि मैं एक एक्सपर्ट फैमिली लायर के तौर पर किसी भी फोरम पे पेश हो जाऊं, तो वो तमाम चीज़ें जो उसके लिए ज़रूरी हैं वो हमने रखी हैं। इवन उसमें हमने ये किया है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, बताया तो जाएगा ही जाएगा, बट कुछ क्रॉस एग्जामिनेशंस मेंबर पंजाब बार कौंसल्स और इस तरह के जो लोग हैं उनके ज़रिए से करवाएंगे, ताकि आप लोग सीखें और बाद में उनसे ये भी पूछें कि सर आपने ये जो क्रॉस में ये सवाल के इस तरह क्रॉस किया था उसकी रीज़न क्या थी। तो वो एक ऐसा प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट बन जाएगा कि जिसमें आप लोग बहुत से भी, और वो 2 डेज़ का एक सेशन होगा, उससे पहले 10 दिन की क्लास होगी जिसमें हम लोगों को सिखाएंगे तमाम की तमाम चीज़ें। 14 टाइप के फैमिली सूट उसमें हमने ऐड किए। आज का जो हमारा सेशन है ये वही, क्योंकि मैं आपको पहले फिल क्लियर कर दूं कि हमारे ये पार्ट वन के बच्चे हैं, जो जिसको भी कोई इनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क नज़र आए, ख़ास तौर पे जो पीछे वाले लोग मैं उनसे मुखातिब हूँ, तो आप अपनी पहली अपीयरेंस का सोच लीजिएगा कि जब एलएलबी के बाद आपकी गलती से अदालत में जो पहली अपीयरेंस थी उसमें आपकी कितनी टांगें काँपी थी और किस तरह आपकी कहाँ पे टांग रही थी। ठीक है, तो हालात सारे देख लीजिएगा। तो अगर ये पार्ट वन के बच्चे जिनकी अभी पार्ट वन की क्लासेस इनफेक्ट स्टार्ट नहीं हुई, अगर ये बच्चे इस लेवल तक आ गए यहाँ पे, कि मैं कहता हूँ अगर किसी को सिर्फ इतना पता चल गया कि फैमिली कोर्ट क्या है और उसका मकसद क्या है तो मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर आप अपने उस वक्त पे सोचें, मैं अगर सोच लूँ, आप ना सोचें, मैं सोच लूँ, मुझे पार्ट वन में कोई नहीं पता था कि ये फैमिली कोर्ट भी कोई होती है, अलग होती है, सिविल कोर्ट क्या होता है और मजिस्ट्रेट की अदालत क्या होती है, इन चीज़ों का फ़र्क मुझे पता नहीं था। तो अगर ये बच्चे इस फ़र्क को समझ रहे हैं और उस फ़र्क के अकॉर्डिंग अगर ये कुछ आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो दूसरा एक और जो इसका मकसद है सब लोगों को दिखाने का वो सिर्फ ये है कि ओरिजिनल फॉर्म में हमने उनको बगैर मेकअप के, बगैर किसी उस चीज़ के यहाँ पे इसलिए पेश करवाया है कि जब यही बच्चे आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आपके सामने केस पेश करेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा कि हाँ वाकई अगर 6 महीने से 1 साल में ये लोग इस हद तक अपने आप को इम्प्रूव कर चुके हैं तो 5 साल में इंशाल्लाह ये किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो आज का जो हमारा है इसके बारे में 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं कि जिसमें हमने ये बताया था कि किसी भी फैमिली केस के हवाले से आज भी हमारी जो कार्रवाई है वो एक तरफ़ा कार्रवाई होगी, एक तरफ़ा शहादत के हवाले से होगी। उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हम डिस्कस करेंगे तमाम के तमाम। और इसमें प्रैक्टिकली नो डाउट जो चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर 10-10 12-12 साल तक मुकदमा चलता है। तो आप लोगों को ये सारी बातें बताने का मकसद यही है कि जब आप प्रैक्टिस में जाएं
تو آپ کے پاس اتنا نالج ہو کہ آپ کورٹ کو وہاں پہ سٹاپ کر سکے کہ نہیں جناب، پروسیجر یہ کہتا ہے آپ یہاں پر اس کے مطابق ہی چلیں اور یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اپنا سر نیچے کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ نے لا نہیں پڑھا، آپ کے پاس ججمنٹس کا نالج نہیں ہے، تب آپ جج صاحب کی کہی ہوئی ہر بات پہ سر نیچے کرتے کہ ٹھیک ہے جناب موقع دے دیں۔ لیکن جب لا بڑا کلیئر ہو چکا کہ یہ موقع کیسے دینے اور کیا کرنا، اور یہ کچھ کیسز ایسے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو حیرانی ہوگی کہ وہ اختیارات جو فیملی کورٹس کے پاس تھے ہی نہیں، وہ اس نے ایکسرسائز کیے ہوئے ہیں، اور کسی نے اس کو کسی بھی جگہ پر چیلنج نہیں کیا کہ جناب یہ تو آپ کا اختیار ہی نہیں تھا ریویو کرنا یا کچھ ایسے معاملات ہیں۔ تو یہ ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کے ساتھ ہر ایک جو نیا ہمارا لیکچر ہوگا، سیشن ہوگا، اس میں کوئی ایک نئی بات آئے گی آپ لوگوں کے سامنے۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ایک ہم نے دعویٰ فیملی کا رکھا ہے، خلا کا، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ حوالے سے ہمارے جو کچھ بچے ہیں جنہوں نے کوئی تھوڑی بہت تیاری، اور اس تیاری کا تھوڑا سا حصہ میرا ہوتا ہے جو میں ان کو صرف اتنا بتا دوں کہ آپ یہ کر لیں، باقی کیس لا کیسے نکالنے ہیں، کون سی چیز کس طرح کرنی ہے، بچے خود کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، آج کا کون سا کیس ہے جی بتائیں، کہاں سے سٹارٹ؟ بنام ضمیر حسین۔ السلام علیکم جناب۔ جناب مدعیہ کا نکاح 1 جنوری 2015 کو مدعی علیہ کے ساتھ ہوا تھا۔ دونوں کے نکاح سے 3 بچے تھے اور کچھ ہی عرصہ بعد مسائل آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن مدعیہ اپنے والدین کی عزت کی وجہ سے خاموش رہے۔ مدعیہ کے 3 بچے تھے جس کی وجہ سے وہ مدعی علیہ کی تمام مار پیٹ اور زیادتیوں کو خاموشی سے برداشت کرتی رہی، لیکن جناب 1 سال پہلے مدعی علیہ نے مدعیہ کو گھر سے مار پیٹ کر کے باہر نکال دیا، اور اب تک کی بہت سی کوششوں کے باوجود کوئی صلح صفائی نہ ہو سکی۔ جناب مدعی علیہ نے نکاح نامے میں 1 عدد گھر 5 مرلہ مدعیہ کے نام کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اس گھر کی تمام رجسٹری مدعیہ کے نام کروائے گا، لیکن اب مدعیہ کے علم میں آیا ہے کہ مدعی علیہ اس گھر کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جناب رجسٹرڈ نکاح نامہ دعوے کے ساتھ انیکس کر دیا گیا ہے، اور جناب رخصتی کے وقت مدعیہ کے والدین نے ایک بھاری سامان جہیز مدعیہ کے دیا تھا جو ابھی تک مدعی علیہ کے گھر میں موجود ہے، اور مدعیہ کو معلوم ہوا ہے کہ مدعی علیہ اس میں سے طلائی زیورات اور کچھ قیمتی چیزیں بیچنے کے در پہ ہے۔ سامان جہیز کی تفصیل اور لسٹ بما رسیدات دعوے کے ساتھ جمع کروا دی گئی، لہٰذا مدعی علیہ کو روکا جائے کہ وہ مدعیہ کے سامان جہیز کو فروخت کرنے سے باز رہے۔ جناب فیملی کوڈ سیکشن 21A کے تحت آپ کو اختیار ہے کہ آپ حکم امتناع عارضی کے ذریعے سے مدعی علیہ کو غیر قانونی کام سے روکنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مدعی علیہ کو اس غیر قانونی کام روکنے کی وکیل صاحب آپ نے کوئی درخواست لگائی ہے 21A کے تحت؟ لگائی ہے درخواست؟ جناب دعوے کے ساتھ تمام سیکشن 21A کی درخواست موجود ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ سمن وغیرہ کے بارے لکھیں جی جناب، لکھتے ہیں کوئی نیکسٹ ویک کی کوئی بھی ڈیٹ دے دیں ان کو۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں وکیل صاحب۔ فائزہ بنام ضمیر حسین۔ السلام علیکم جی جناب، نوٹسز جمع کروا دیے گئے ہیں۔ دیکھیں آپ یہ سے فائل میں لگے ہوئے نوٹس وغیرہ ان کے نہیں لگے ہوئے، لگے آگے؟ جی آپ سے درخواست ہے کہ افیکسیشن اور اخبار اشتہارات کے ساتھ ہی ایک ہی ساتھ آپ آرڈر جاری کر دیں۔ فکسیشن کا کر دیتے ہیں نا، اخبار شاید اگلی بار کر لیں گے، کوئی نہیں، ان کو موقع دے دیں تاکہ آرام سے وہ آ جائے۔ فکسیشن کا کر دیتے ہیں، فکسیشن کا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائزہ بنام ضمیر حسین۔ السلام علیکم جناب، اس کی پیشی پہ ایک ساتھ چسپاندگی اور اخبار اشتہار کا حکم جاری کیا جائے، کیونکہ اب تو کتنی بار چسپاندگی کا حکم کروانا وکیل صاحب کو؟ فائل دیکھ کے آیا کریں، پچھلی پیشی پہ چسپاندگی کا کر دیا تھا حکم، سر ہو گیا۔ لیکن اخبار اشتہار فائل تو دیکھ لیا کرے اللہ کے بندے، آپ لوگ منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ پچھلی پیشی پہ ہم نے چسپاندگی کا آرڈر کر دیا تھا، ابھی کیا ہے اخبار اشتہار؟ جی سر، وہ اگلی پیشی پہ کر دیں گے، ابھی کوئی موقع شوقع تو دے دیں۔ سر ایکچولی سیکشن 12A کے مطابق فیملی کورٹ کا جو ہے مقدمہ یہ 6 ماہ میں مکمل تو ہو ابھی جانا کون سا 6 مہینے ہو گئے ہیں ابھی وہ؟ سر لیکن جس اسپیڈ سے ہم چل رہے ہیں 3 ماہ تو اسی تو اس پروسیجر کو آنے دیں، ڈیفینڈر کو ہم سپیڈ کے ساتھ اس کو چلا دیں گے، چھوٹی چھوٹی پیشیاں کر لیں گے، ادھر ہی بیٹھے ہیں نا ہم۔ سر کائنڈلی آپ تھوڑی سی نا آج مہربانی کر دیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ جلدی حل ہو جائے۔ چلیں ٹھیک، یہ کر دیں پلیز سر، دیکھتے ہیں، تھینک یو۔ ٹھیک۔ فائزہ بنام ضمیر حسین۔
یہ ایک تو ہر بار کوئی وکیل صاحبہ نیا بندہ کیوں آ جاتا ہے؟ کوئی آپ کا یہ کتنے کا آپ کے چیمبر میں وکلا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ہر بار کوئی ایک نیا چہرہ آ جاتا ہے. السلام علیکم جناب. جی جی وعلیکم جناب السلام. اصل لیکن میں یہ بات یہ ہے کہ ہماری جو وکیل صاحبہ تھی ان کو آج تھوڑا سا کام ہو بینگی گیا. شنگی تو نہیں ہو گیا آپ نہیں کے نہیں وکیل نہیں صاحبوں نہیں، کو؟ وہ اصل میں ان کو ہائی کورٹ جانا پڑا جن کی وجہ سے وہ نہیں نہیں آ وہ سکی. تو یہ کون سی والی وکیل صاحبہ کی بات کریں؟ پہلے دن والی، دوسری پیشی والی، تیسری پیشی؟ پہلے دن تو والی دوسری تیسری والی وہ کدھر گئی ہیں؟ سر جو سیکنڈ والی تھی وہ ان کے ساتھ ہی تھی، تھوڑا سا ارجنٹ کام تھا اچھا جن کی وجہ سے وہ آج نہیں آ سکی، اس وجہ سے نہیں آئی. اور انشاءاللہ ہم آپ کو کل گواہ کی جو بھی لسٹ ہے وہ آپ وہ کو پہلے پیش کر گواہ دیں گے. تک ہمیں پہنچنے تو دیں. آپ ڈائریکٹ گواہ تک پہنچ گئی ہیں، پہلے کچھ دیکھنے تو دیں. آپ نے اخبار اشتہار کروایا آپ لوگوں نے؟ ہاں جی ہاں جی، جمع کروا دیا آپ نے ہاں اخبار جی اشتہار؟ کروا دیا مجھ سے پہلے وہ. نمائندہ پیش کیا آپ نے اخبار کا؟ ہاں جی آیا نمائندہ ان کا؟ نہیں آیا نا ابھی تک. کوئی نمائندہ تو پیش کریں اخبار کا. سر نہیں اخبار اشتہار تو آپ کا ہو گیا وکیل صاحب، نمائندہ کدھر ہے؟ کوئی نمائندہ شمائندہ ان کو رپورٹ منگوائیں ان کی. کل انشاءاللہ میں ایک یا دو یا مطلب جتنے مجھ سے ہو سکے، جتنی بھی گواہیاں ہو سکیں میں آپ اب کے سامنے بیٹا وہ پیش گواہیاں کر بعد دوں میں ہوں گی، پہلے دیکھنے تو دیں. چلے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. گی. تھینک یو سر. اچھا اس میں ایک جو طریقہ کار آپ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، جنرلی جو ٹینڈنسی آف دا کورٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نوٹسز وغیرہ کرتے ہیں، سمن کرتے ہیں، پھر سیکنڈ پیشی پہ وہ فکسیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اخبار اشتہار کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ سب لوگ سول پروسیجر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ امینڈڈ پروسیجر کے تحت یہ تمام چیزیں سائملٹینیسلی ہونی چاہیے. آل دو فیملی پہ سول پروسیجر اپلیکیبل نہیں ہے، لیکن فیملی کی پریکٹس شروع سے ہی ایسی ہے کہ اگر جج صاحب چاہیں تو پہلے ہی دن وہ آن دا اسپاٹ تمام جو آرڈرز ہیں وہ ایک ساتھ دے سکتے ہیں کہ جی سمن بھی جاری کروائے، ساتھ فکسیشن بھی کروائیں، اور ساتھ اخبار اشتہار بھی ہو جانا چاہیے. لیکن عام طور پر ہم کیونکہ اخبار اشتہار پہ 5-7 ہزار کا خرچہ ہوتا ہے، جو کنٹیسٹیبل کیسز ہوتے ہیں جن میں ہمیں ہوتا ہے کہ جناب ڈیفینڈنٹ پیش ہو جائے، تو اس میں ہم عام طور پر خود ہی اس طرف نہیں جاتے جس میں ہمیں یہ اندازہ ہو کہ جیسے ہی جناب ہم اس میں کیا کریں گے، وہ سمجھ بھیجیں گے تو ڈیفینڈنٹ آ جائے گا. لیکن جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ شاید جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ پیش نہ ہو، اور ہم کسی بھی کیس کو جلد از جلد کنکلوڈ کروانا چاہتے ہیں ٹرائل کو، تو وہاں پہ ہمیں پہلی ہی پیشی پہ یہ کوشش کرنی چاہیے. تو پھر اکثر ججز ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، وہ آرڈر پاس نہیں کرتے اس کے حوالے سے کہ جی آپ اخبار اشتہاری ایک ہاتھ پہ کر لیں. تو اس کا پھر طریقہ کار کیا ہوتا ہے اگر ایسا کچھ ہو تو یہ، کیونکہ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر لوں، فیملی میں جتنی بھی درخواستیں ہوتی ہیں بس ہوتی ہیں کہ مطلب کوئی سیکشن کوئی ریلیونٹ پروویژن ہے ہی نہیں، آپ سی پی سی کے حوالے اس میں نہیں دے سکتے. تو آپ بغیر اس کے صرف ایک درخواست کا جو مین ہیڈ ہے وہ لکھ دیں کہ جو پبلیکیشن ان دا نیوز پیپر کے حوالے سے کہ جناب آرڈر پاس کیا جائے اس پروسیجر کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کہ سیم اسی فرسٹ ڈے پر ہی سارے کے سارے آرڈرز سائملٹینیسلی پاس کیے گئے. تو جہاں پر آن دا اسپاٹ آپ کو لگتا ہے کہ جو جج صاحب ہیں وہ آپ کو اس ایک ساتھ آرڈر کے لیے تیار نہیں نظر آ رہے، تو آپ آن دا اسپاٹ اس کو جب اپلیکیشن سامنے رکھیں گے، یہ وہ میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ جس سے ہم ان چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. کہ جناب آپ اس پہ پھر آرڈر پاس کر دیں کہ یہ ایک ساتھ پاسبل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ جو چیز بلا وجہ ڈیلے میں جا رہی ہوگی، کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیزیں جو جج کے اختیارات ہوتے ہیں اور وہ اس کو پراپر طریقے سے استعمال نہ کر رہے ہوں، اس پہ وہ ریٹن آرڈر پاس نہیں کرتے. ریٹن آرڈر پاس کرنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے. تو اب اخبار اشتہار کا آرڈر ہوگا. اخبار اشتہار کے بعد اس میں یہ چیز ذہن میں رکھ لیں جو ہمارے سسٹم میں چل رہا ہے کہ جس دن آپ اخبار اشتہار کے لیے تو آپ نمائندے کو ساتھ لے کر آ جائیں کہ جناب یہ نمائندہ موجود ہے اخبار. تو وہ نمائندہ جب پیش کرتا ہے نا اخبار، تو آٹومیٹکلی جج صاحب کے پاس اگلی کوئی بات نہیں رہ جاتی. لیکن جو میں نے آپ کو کیس بتایا، میں نے آپ کو کل حوالہ جات کے طور پر پیش کرنا ہے، اس میں اخبار اشتہار کے بعد جج صاحب نے 4 پیشیاں اس چیز کی رکھی تھیں کہ یہ اخبار کو ٹی سی ایس کروائیں آپ اس کے ایڈریس پہ. اخبار کو کیا کریں آپ ڈیفینڈنٹ کے ایڈریس پہ ٹی سی ایس کروائیں. اور اللہ کے بندے وہ ٹی سی ایس پہ نہیں آیا تبھی تو ہم نے اخبار اشتہار کروائے ہیں. لیکن اصول ویسے یہ ہے ضرور، یہ اخبار والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کسی نیوز پیپر میں ایڈ ہو تو پرٹیکولرلی اس نیوز پیپر کو بھی ڈیفینڈنٹ کے ایڈریس پہ بھیجا جاتا ہے کہ جناب آپ کے خلاف کیا ہو چکا ہے، یہ اخبار اشتہار ہو چکا ہے. پھر جو جس پیشی پہ یہ ساری باتیں کلوز ہوتی ہیں وہاں پہ آرڈر پاس ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نیکسٹ ہیئرنگ پہ اپنی جو یک طرفہ شہادت ہے وہ ریکارڈ کریں. جب یک طرفہ شہادت کا آرڈر ہو جاتا ہے، جس طریقہ کار کے مطابق چل رہا ہے اس میں ڈیفینڈنٹ پیش ہی نہیں ہوتا،
تو لہٰذا آپ اگلی پیشی پہ اپنی یک طرفہ شہادت جو ہے اس سے آگے کنٹینیو کریں گے. تو یہ ہماری پیشی ہوگی جناب جس پہ یک طرفہ شہادت کا آرڈر ہو گیا کیونکہ سمن ہیز بن ڈیولی سروڈ. ہمارے پاس اخبار اشتہار بھی آ چکا ہے, افکسیشن بھی ہو چکی ہے. افکسیشن کی ہونے سے زیادہ اس کی رپورٹ کا آنا ضروری ہے. اسی طرح سمن کے سرو ہونے سے زیادہ یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. جب تک آپ اس طریقہ کار کے مطابق نہیں چلیں گے تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آن دا ویری نیکسٹ ہیئرنگ کورٹ ایکس پارٹی پروسیڈنگ کی طرف چلا جائے تو آپ نے پہلی پیشی پہ جب آرڈر کروانا ہے تو ساتھ ہی آپ نے جو تعمیلی ہے افکسیشن والا, جو تعمیلی ہے سمن والا, جو آپ کا اخبار اشتہار کے لیے جو نمائندہ ہے, ان سب کی رپورٹس اور ان کو کوشش کریں کہ ان پرسن لے آئے کہ جناب وہ کہیں کہ جی بالکل یہ سب کچھ ہو چکا ہے, تاکہ اگلی ہی پیشی پر کورٹ اس کو کرنا چاہے تو ایکس پارٹی کی طرف لے کر جا سکتا ہے. پھر آپ کو جب کورٹ یک طرفہ شہادت کو آرڈر کرے تو سب سے سوٹیبل وے تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ساتھ کیا کریں, سب کو لے کر آ جائیں اپنے گواہوں کو. کیونکہ اس میں یک طرفہ شہادت میں ایک چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے, فیملی کے اندر نارملی جو آپ کے ایویڈنس ہے وہ ایفیڈیوٹ کی صورت میں پہلے دیا جا چکا ہوتا ہے. تو یہاں پہ پوری شہادت ریکارڈ نہیں کروائی جاتی, اتنا ہی بیان ہوتا ہے کہ جناب وہ جو ایفیڈیوٹ ہم نے دیا ہے اس کو درست مانا جاتا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی شہادت نہیں ہے جو ایک دن میں نہ ہو سکے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایک دن میں نہیں پاسبل تو کوشش کریں کہ مدعیہ کا بیان پہلے کروا لیں اور اس کے بعد. اور اس میں ایک جو بہت بڑا ٹیکنیکل ایشو جو یہ پریکٹسنگ لائر کے لیے, جو بھی لوگ عدالت میں پریکٹس کرتے ہیں, پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ ایویڈنس ریکارڈ کروائیں نا تو جتنے بھی آپ نے ڈاکومنٹ ایگزیبٹ کروانے ہیں وہ ڈیورنگ ایویڈنس کروائیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایویڈنس کے بعد کراس ہونا ہوتا ہے, تو کراس کی اپرچونٹی اس کو آن دا اسپاٹ کیا ہوتی ہے, ڈیفینڈنٹ کو مل جاتی ہے. ویسے اصول یہ ہے کہ دستاویزی شہادت کب کی جاتی ہے, بعد میں. اورل کب ہوتا ہے, پہلے. پھر اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی اورل شہادت کر چکے ہوتے ہیں بعد میں دستاویزی شہادت آتی ہے. جب بعد میں دستاویزی شہادت آتی ہے نا تو اس کے اوپر پھر وہ کہتا ہے جی ہم نے اس کو کراس کرنا ڈاکومنٹ کو, تو پروسیجر اور کیا ہوتا ہے, پرولونگ ہو جاتا ہے. تو اس کی بجائے اگر آپ جس وقت چیف ریکارڈ کروا رہے ہو, جو وکیل ہے ان کو پتا کہ میں لفظ جو کہہ رہا ہوں چیف کا مطلب کیا ہے, کسی بھی گواہ کا جو پہلا بیان ہوتا ہے, جب گواہ اپنا بیان ریکارڈ کروانے آئے تو تمام ڈاکیومنٹس کو جو وہ ایگزیبٹ کروانا چاہے وہیں پہ ایگزیبٹ کروا دے. اس ایگزیبٹ کروانے کا مطلب کہ عدالت کے پاس آن دا ریکارڈ لے کر آ جائے. اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ جب کراس ہو رہا ہوگا تو جو ڈاکومنٹ کراس نہیں بھی ہوگا کیونکہ وہ آن دا ریکارڈ آ چکا ہے وہ ایڈمٹ تصور ہو جائے گا اور وہ آپ کے لیے ایویڈنس کی حیثیت اس کی ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت اہم بات میں آپ کو کسی بھی کیس کے حوالے سے میں نے آپ کو سمجھائی, آپ نے کوشش کرنا کیسا ہے. اب یک طرفہ شہادت کی طرف چلتے ہیں جناب. جی فائزہ بنان ضمیر حسین. السلام علیکم جناب. جناب میں اپنے ساتھ آج مدعیہ لے کر آئی ہوں جو آج آپ کو سب کچھ بتانا چاہے گی اور گواہی دینا پسند کرے گی. جی بی بی کیا ہوا تھا, یہ جو بیان شیان آپ کا لگا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے آپ نے خود ہی لکھا ہے یا وکیل صاحب نے لکھ کر دیا ہے؟ بیان خود لکھا ہے, جی خود لکھیں. اپنے ہاتھ سے لکھا ہے یا کسی سے کمپیوٹر سے لکھوایا ہے, کیا کیا, کس طرح کا بیان ہے آپ کا؟ کمپیوٹر سے لکھا ہوا ہے, ہاتھ سے لکھا ہوا ہے؟ کمپیوٹر سے کرایا. تو کمپیوٹر پہ خود ٹائپ کیا تھا کسی اور سے ٹائپ کروایا تھا انہوں نے, وکیل صاحب نے ٹائپ کروایا تھا؟ خود ٹائپ. آپ نے خود ٹائپ کیا تھا. کمپیوٹر آتا ہے آپ کو؟ پڑھی لکھی ہیں, کتنی پڑھی ہوئی ہیں آپ؟ سر میں نے ایم اے کیا ہے. ایم اے کیا ہوا ہے, اچھا پھر ٹھیک ہے. بتائیں کیا ہوا تھا؟ جناب میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, بہت ظلم ہوئے اور بہت مارتا پیٹا تھا, نہ بچوں کا خرچہ دیتا تھا. میرے بچوں کی پیدائش ہوئی ہے, اس کے ایک بچے کی پیدائش پہ بھی اس نے خرچہ نہیں دیا. بہت ظلم زیادتی کرتا, میرے ہاتھ کی ہڈی تک ٹوٹ گئی. اتنا ظلم کرنے میں اس کے پاس جانا تک نہیں پسند کروں گی. میں اس کے پاس جانے کے بجائے مرنا پسند کروں گی. مجھے بس انصاف چاہیے, مجھے کھلا چاہیے. مجھے بہت مارتا تھا, مجھے اچھا بس یہ کھلا بیان کا چاہیے. بیٹا بتائیں, آپ کا جو یہ بیان آپ نے دیا ہوا ہے یہ آپ پڑھا ہے آپ نے بیان؟ جی جناب. پڑھا ہوا ہے نا آپ نے, تو یہی بیان ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بیان بھی ہے؟ نہیں سر. یہ جو انگوٹھے شنگوٹھا سائن آپ کے اپنے ہیں؟ جی میں اپنے دستخط کو تسلیم کرتی ہوں. جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں سارا ایسے ہی ہے یا کچھ اس میں وہ جی تو سر نہیں؟ ایسے ہی ہے جناب. ایسے ہی ہے. جناب یہ تمام ڈاکیومنٹ ہم ایگزیبٹ کروانا چاہیں گے آپ سے. جناب مجھے انصاف چاہیے, مجھ پہ بہت زیادتی ہوتی تھی. مجھے انصاف چاہیے, مجھے بس کھلا چاہیے. میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے کرتے ہیں.
فائزہ یہ اٹھا لو میں کبھی کبھی دیتا ہوتا ہوں. السلام علیکم جناب. جناب گواہان کے نام میں نے پچھلی دفعہ اپنے دعویٰ کے ساتھ لسٹ آپ کو دے دی تھی اور مدعا علیہ کا بیان جو ہے ریکارڈ ہو چکا ہے پچھلی پیشی پہ. تو آج ان کے جو ہیں سامان جہیز اور باقی چیزوں کے گواہان موجود ہیں. اگر آپ کہیں تو میں پیش کریں اس کو. اچھا نام کیا ہے آپ کا؟ سر میرا نام جواب ہے. آئی ڈی کارڈ دکھائیں اپنا. چیک کریں ان کا آئی ڈی کارڈ چیک کریں جتنا آئی ڈی کارڈ چیک کریں اپنا. بتائیں آپ. سر میں مردیہ کا بھائی ہوں. وہ شادی کے دوران میں وہاں پہ موجود تھا اور میں نے اپنا جو ہے نا بیان حلفی عدالت میں جمع کروا دی ہے اور میں اس کے تمام درجوں کو جو ہے نا تسلیم کرتا ہوں. اس پہ میرے دیکھتے تھا اس کی کوئی آپ لوگوں نے کوئی آج کل تو بڑا ماڈرن دور ہے کوئی ویڈیو بنائی تھی اس کے جو سامان دیا تھا آپ یہ لوگوں سر نے؟ بنائی تھی. تو کوئی تصویریں وہ تو دعوے میں وکیل صاحب آپ نے لگائی نہیں کوئی تصویر کوئی ویڈیو جس سے پتہ چل جائے. میں ابھی انہیں پرووائڈ کر دیتی ہوں. لسٹ میں نے دے دی. چلیں پھر آپ نے وہ لازمی طور پہ جو ہے نا نیکسٹ ہیئرنگ پہ جی سر دیں گے. انشاءاللہ میں اس کو یقینی بناؤں گی. دستخط آپ کے اپنے ہی ہیں؟ جی سر. ٹھیک ہے صحیح ہے. دوسرا سر کون ہے؟ دوسرا بتائیں. ہاں جی نام کیا ہے آپ کا؟ آئی ڈی کارڈ دکھائیں اپنا. چیک کریں ان کا آئی ڈی کارڈ. جی بتائیں جی کیا کہنا چاہتے ہیں. اور میں نے آپ کو جانے والی تعداد اور اس کے تمام مدعیات میں تسلیم کرتا ہوں اور اس پر میرے بھی دستخط. ٹھیک ہے فائزہ بنام ضمیر حسین. ہاں جی کوئی اور گواہ ہے؟ بس گواہ آپ کے وہی تھے ختم ہو گیا. سر گواہ آپ کے سامنے تھے اور مدعیہ بھی آپ کے سامنے تھی. کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس پیش کرنا چاہیں گے؟ جی جی یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس. اس کے علاوہ کوئی اور تو نہیں آپ کا ایویڈنس؟ نہیں تو آپ کی شہادت کلوز کر دیں آج. اب ہماری شہادت آپ کو. چلیں ٹھیک ہے پھر نیکسٹ پہ آپ آرگیومنٹ کریں آ کے. جی. تو نیکسٹ پہ پھر یہ تو نہیں ہوگا کوئی نیا وکیل صاحب آ جائے گا یا نہیں کوئی؟ سر یہی تھے اور ہم اپنی اب شہادت کلوز کروانا چاہیں. چلیں ٹھیک ہے جی ان کو کریں اور فائنل آرگیومنٹ 20 دن کا ٹائم دے دیں تاکہ فائنل آرگیومنٹ کے لیے وہ آ جائیں. فائزہ بنام ضمیر حسین. میں نے پچھلی بار بھی پوچھا تھا کہ ہر بار آپ لوگ کوئی جی آپ کا چیمبر کون سا ہے؟ ہر بار کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے. یہ کوئی آپ کو ٹرائل شرائل تو نہیں کر رہے یہاں پہ؟ کیا کر کیا رہے ہیں؟ جناب وکیل صاحب وکالت نامہ آپ کا آیا ہوا ہے ویسے کیس میں وکالت نامہ آیا ہے آپ کا؟ جی جناب. چیک کریں ان کا وکالت نامہ چیک کریں جن کا نام کیا ہے آپ کا وکیل صاحب؟ عمیر احمد. دیکھیں جی وہ عمیر احمد کا نام ہے وکالت نامے میں لکھا ہوا ہے. کتنے کے نام اور بھی کوئی نام ہے تو وہ بھی پڑھنا. وکالت نامے میں کتنے کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ 5 کونسل. نہیں تو ابھی تک تو میرے خیال میں کوئی 7-8 پیش ہو چکے ہیں. سر وکیل صاحب تھوڑا کام سے گئی تھی. آپ آرگیومنٹ کر لیں گے نا دوبارہ؟ پھر یہ نہ ہو کہ کوئی اضافی آرگیومنٹ اور یہ موقع شوقہ یہ وہ. پکی بات ہے کریں جی شروع کریں پھر. جناب جیسے کہ 1/1/2015 کو مدعیہ اور مدعا علیہ کی شادی ہوئی تھی اور 1/12/2022 کو مدعا علیہ نے مدعیہ کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا. جناب نکاح نامے میں جیسے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا تھا اور زبانی معاہدہ بھی ہوا تھا کہ ایک گھر جو کہ 5 مرحلے کا مدعیہ کے نام کیا جائے گا، جس پہ ابھی تک کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی ایسا عمل ہوا ہے. اور جناب جو سامان جہیز ہے اس میں ہر حال میں مدعیہ کا ہی حق ہے، چاہے وہ مدعا علیہ کے ساتھ رہے یا نہ رہے، اس پر حق مدعیہ کا ہی ہے. اور جیسے کہ مقدمے میں بھی درج ہے کہ مدعیہ کو اس کے والدین کی طرف سے بہت بھاری سامان جہیز ملا تھا جو کہ ابھی تک مدعا علیہ کے گھر میں موجود ہے. اور جناب مدعا علیہ ایک بہت ظالم شخص ہے جس نے مدعیہ کو کافی بار مارا پیٹا اور کافی زخمی بھی کیا، جس کی وجہ سے وہ کافی بار اسپتال بھی گئی اور اسپتال کی رپورٹس بھی ہم نے وہاں درج کر دی ہیں. لگائی نہیں ساتھ آپ نے؟ بالکل لگا دی ہے. اور وہ اس کا ایک بار ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا، ہاتھ کی ہڈی بھی ٹوٹی تھی جس کی رپورٹس بھی ہم نے وہاں درج کر دی ہے. جناب
جس میں اس نے ایک رپورٹ بھی کی تھی پولیس میں، یعنی 15 پہ کال بھی کی تھی، اور جس کے بعد گھر کے بزرگوں اور خاوند کی معافی مانگنے کے بعد وہ مسئلہ حل ہوا تھا. لیکن جناب یہ مسلسل ہوتا رہا ہے کہ کافی تشدد اور کافی مسائل سامنے آ رہے ہیں. جناب اکارڈنگ ٹو PLD 2009 لاہور پیج نمبر 483، اگر خاوند ظالم ہے اور اس صورت میں بیوی کھلا لیتی ہے تو بیوی کسی بھی حق مہر کو واپس کرنے کی ذمہ دار نہیں ہوتی. تو جیسے کہ ہم نے میڈیکل رپورٹس بھی وہاں درج کر دی ہے اور پولیس رپورٹ بھی ہے، فقط ایک بار نہیں بلکہ 4 بار 15 پہ کال بھی کی گئی، جس کے مطابق 4 بار مدعی علیہ نے مدعیہ کو مارا پیٹا. اور جناب اکارڈنگ 2003 ACMR پیج نمبر 151 کے تحت اگر خاوند اپنی بیوی کو خرچہ نہ دے اور اس پر تشدد بھی کرے تو اس صورت میں بیوی خلا کی حقدار ہے. جناب ہم نے سارے ثبوت وہاں پیش کر دیے ہیں، تو اور سر موجودہ کیس میں بھی 1 سال سے کسی قسم کا خرچہ نہیں دیا گیا. آجا سب لوگ، ابھی آجا وکیل صاحب، ابھی آپ کا سیلیبریشن کرتے ہیں نا، آجا سب لوگ، آجا سارے جتنے بھی وکیل پیش ہو رہے تھے. اچھا ابھی یہ بتائیں کہ خلا ہی ہے نا آپ کا دعویٰ، خلا کا ہے نا، تو پھر خلا ہی چاہیے نا آپ لوگوں تو کو. سر کھلا چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں سامان جہیز اور جو نکاح نامہ میں پلاٹ 5 مرلے کا گھر لکھ کے دیا گیا ہے وہ بھی. نہیں تو خلا میں تو آپ کو پتا ہے کہ میرا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، یہ تو ایک ڈیفینیٹ سا رول ہے. سر نہیں، اس کے اوپر باقاعدہ ججمنٹ آ گئی ہے کہ اگر کیورلٹی کی بیس پہ خاوند ظالم ہے اس کی وجہ سے ججمنٹ کون سی ہے؟ ریفرنس آپ نے یہ پوری ججمنٹ پڑھی تھی وکیل صاحب، اس میں کچھ اور باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھی ہیں آپ نے؟ جی سر پڑھی ہے میں نے. اس میں تو اگر آپ نے کچھ بھی ایسا کرنا ہو تو آپ کو ایویڈنس لا کر ثابت کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسا تشدد ہوا ہے یا کچھ ایسا وہ تو زبانی کلامی تو نہیں ہوتا. تو خلا کی حد تک ٹھیک ہے، ہم خلا کی حد تک ڈگری کر دیتے ہیں. تقریباً ایویڈنس جو بھی تھے ہم نے آپ کو پیش کر دیے ہوئے تھے، ایون کہ ہم نے گواہ بھی پیش کیے تھے. نہیں گواہ تو آپ نے جس چیز کے لیے وکیل صاحب پیش کیے تھے وہ تو آپ کا معاملہ، ہم کہہ رہے ہیں کہ خلا کی حد تک ہے، ہم خلا بھی کر دیتے ہیں اور ڈگری بھی کر دیتے ہیں، اور اس کو جو بھی معاملے باقی دیکھ لیتے ہیں. آپ نے جو خرچہ وغیرہ کیا کیورلٹی کے بالکل وہاں پہ ثبوت بھی موجود ہے کہ انہوں نے تشدد بھی کیا ہے، جس کے ہم نے ثبوت وہاں پیش کر دیے ہیں. نہیں خالی ثبوت سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، اس کے لیے تو الگ سے پھر کوئی نہ کوئی آپ کو گواہ پیش کرنا پڑے گا جو ثابت کرے کہ واقعی کوئی ظلم وغیرہ ہوا تھا یا کوئی ایسی چیز. کوئی میڈیکل رپورٹ ہے کسی ہاسپٹل کی؟ گورنمنٹ ایکس رے کی کاپی بھی ساتھ میں سبمٹ کی گئی ہے. تو کوئی مقدمہ شقدمہ آپ کا کوئی کمپلینٹ ہوئی ہو، کچھ ایسا ہے آن دا ریکارڈ؟ 5 دفعہ 15 کی گئی ہے جو کہ جس کا ریکارڈ موجود ہے. پھر فیملی کے وہ بیان آپ نے لگایا جو اس نے دیا تھا، خامد نے بیان دیا تھا، وہ ہے اس میں کہیں پہ؟ خامد کا جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی بیان شیان ہوا تھا، اس نے جو مار پیٹ کی، تو اس نے وہاں پہ مار پیٹ کو قبول کیا تھا؟ کس صفحے پہ ہے، کس صفحے پہ ہے؟ صفحہ نمبر 3. صفحہ نمبر 3 پہ؟ کس چیز کا صفحہ نمبر 3 پہ؟ اچھا ایک منٹ ٹھہر جائیں جی. اچھا کیا کہتے ہیں خامد صاحب کے غلطی سے مارا پیٹا. چلے سر غلطی سے کس طرح سے؟ یہ اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی مینٹیننس واپس چاہیے. سر یہ اکثر ہوتا رہا ہے، کافی ٹائم سے چل رہا ہے، کافی بار اس مسئلے کو حل کرنے کی ابھی بچے کس کے پاس ہے؟ کدھر مدعیہ کدھر ہے؟ مدعیہ کو تو آپ لوگ لائیں، کدھر ہے؟ سر بچے فی الوقت تو اس کی والدہ کے پاس ہی ہیں 1 سال سے، اور ان کا کسی بھی قسم کا جو خرچ بلائیں، ہے کدھر ہے وہ مدعیہ ان کے کدھر ہے؟ خاوند بلائیں نے آپ اس نہیں کو. دیا. آپ کو خرچہ شرچہ دیا اس نے نہیں دیا؟ نہیں صاحب جی کوئی خرچہ نہیں دیتے. بچے اسکول جاتے ہیں کوئی نہیں جاتے؟ جی جاتے ہیں. میں خود کس کس کلاس میں ہیں؟ جی ایک وہ کلاس میں ہے، ایک سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں پرائیویٹ میں پڑھتے ہیں؟ سرکاری میں. سارے سرکاری کا تو خرچہ تھوڑا ہوتا ہے نا. سرکاری کا خرچہ تھوڑا ہوتا ہے مگر ان کی رہن سہن، ان کے کھانے پینے کا خرچہ وہ سارا آپ کدھر بھی رہتے ہو؟ یہی اپنے اٹھا والدین کے گھر میں رہتے ہو یا اپنا گھر شر لیے ہوئے؟ کدھر رہتے ہو؟ والدین کے ساتھ رہتے ہیں. والدین کے ساتھ. والد صاحب کیا کرتے ہیں آپ کے؟ والد صاحب دیہڑی مزدور ہیں. چلے ٹھیک ہے جی، کرتے ہیں صحیح. اچھا اس میں آپ سب لوگوں کو میں ایک فرق بتا دوں کہ ایک ججمنٹ جو انہوں نے کورٹ کی بچوں نے، وہ ججمنٹ کے حوالے سے بھی، اور ایک آپ لوگ جو فیملی کی پریکٹس کریں، ایک وہ سٹیپ کے جس پہ ہم اپنے کلائنٹ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ادھر ہمارے ہاں یہ سسٹم ہے کہ ایون جو خامند کا ایکٹ ہے وہ فال کرتا ہے آپ کا سیکشن 2 ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 میں.
تو میں حیران ہوں کیسے بے وقوف لوگ ہیں، وکلا حضرات ہیں سارے اور کون ہیں جو کرتے ہیں کہ خلا کا دعویٰ لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، خلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلا کا مطلب ہے کہ بی بی اپنا حق مہر چھوڑے گی۔ تو آپ جب خلا کے لیے آئیں گے، فرق صرف اتنا کہ خلا میں ثبوت نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ کے پاس ایک چیز کا بڑا آسان سا ثبوت ہے، عام طور پر مجھے یہ بتائیں جو جنرل ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ پہلے ہی دن جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو باہر نکالتا ہے تو وہ مقدمہ کرنے آ جاتی ہے، اکثر سال سال 1.5 سال اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہتی ہے، اس کے بعد وہ کرتی ہے، کافی عرصہ گزر جاتا ہے۔ تو آپ جب اس میں پڑھتے ہیں ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ، پہلے 2 سال کا ٹائم تھا، یہ 1 سال کا ٹائم ہے کہ اگر 1 سال سے خاوند اپنی بیوی کو مینٹین نہیں کر رہا تو اگر کوئی بیوی ماں باپ کے گھر میں ہے تو اٹ مینس کہ اس کو مینٹین نہیں کر رہا، سمپل یہ ہے نا۔ تو ایسی صورت میں بیوی طلاق کی حقدار ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ طلاق یا خلا بات تو ایک ہی نہیں، بات ایک نہیں ہے۔ خلا میں بیوی کو حق مہر واپس کرنا ہے، ایون جو وہ لے چکی ہے وہ بھی کیا کرے گی؟ واپس۔ اور اگر آپ ثابت کر دیں کہ وہ جو اس کا ایکٹ ہے خلا نہیں، وہ ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ کے تحت فال کرتا ہے طلاق کے گراؤنڈز میں، تو پھر بیوی کیا کلیم کرے گی؟ طلاق۔ جب وہ طلاق کلیم کرے گی اور کورٹ اس کو ڈگری دے گی طلاق کی، تو along with حق مہر دے گی۔ صرف آپ نے اس میں کیا پیش کرنا ہے؟ ججمنٹس پیش کرنی ہے کہ جناب ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم پریکٹس میں عام طور پر یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب خلا اور طلاق میں فرق کیا ہے، ابھی بھی آپ اکثر جائیں تو وکلا حضرات کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ خلا اور طلاق دونوں میں ہے تو علیحدگی نہیں ہے، یار اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو کم از کم ایک چیز ذہن میں رکھیں، میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ وکیل ہونے کے ناطے اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی زندگی کے معاملات آپ کے ہاتھ میں دیے ہیں تو اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنی طرف سے پورا کردار ادا کریں آپ لوگ، نہ کہ یہ وہاں پہ کریں کہ اپنی جو غلطیاں ہیں ان کا خمیازہ اپنے کلائنٹ کو بھگتنے پہ مجبور کر دیں، بلکہ اپنی طرف سے تیاری کر کے اور اس طریقہ کار کے مطابق جائیں کہ جس میں کم از کم آپ جا کر اپنے کلائنٹ کے جس کی آپ نے تنخواہ لی ہے، جس کی آپ نے اس سے فیس لی ہے، اس کو آپ وہاں پر صحیح طرح جا کر ڈیفینڈ کر سکیں، ریپریزنٹ کر سکیں۔ تو یہ کوشش آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ جس کیس کا آج ہم حوالہ دے رہے تھے، یہ بھی ایک ایسا ہی کیس تھا کہ جو ہوا تھا۔ آگے آ کر یہاں پہ جس نے سوال کرنا ہوگا سوال کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ مائک پڑ ہوگا، آگے مائک میں آپ سوال کریں گے۔ تو اس کیس میں ایسے ہی ہوا تھا، یہاں پر تو ہم نے آپ کو 2 یا 3 ججمنٹ پیش کیے، لیکن انفیکٹ اس کیس میں ہم نے کوئی 10 سے 15 فائنلی ججمنٹس دی تھی سپریم کورٹ، کیونکہ کورٹ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ خلا کے ہٹ کر کچھ بھی آرڈر پاس کرے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی آ رہا تھا۔ تو اس میں جو آرگیومنٹ لازمی نہیں ہوتا کہ ایک ہی سٹیج میں کنکلوڈ ہو جائے، ایون آپ آرگیومنٹ کنکلوڈ کرتے وقت یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب اس میں کچھ فیکٹس اور ہیں، ہم اگلی جو ہے وہ آپ ہمیں ایک موقع اور دے دیں، ہم وہاں پہ پیش کر دیں گے، یہ بات آپ اپنی کلیئر کر لیں۔ تو وہاں پر ہم نے اور فیکٹس اس کے حوالے سے نکالے، اور پھر اس کے بعد جج صاحب کو یہ چیز بتائی کہ جج صاحب کے پاس اختیار ہے کہ کسی بھی فیملی میٹر میں وہ خلا کی بجائے اگر گراؤنڈس، لیکن اس میں گراؤنڈس میں پھر کیا تھا کہ ہمیں ایویڈنس دینا پڑا۔ کس چیز کا ایویڈنس؟ چل تو یک طرفہ رہا ہے، کراس کرنے والا تو کوئی ہے نہیں، لیکن ہم نے وہ گواہ پیش کیے کہ جو اس مقدمے کے گواہ تھے، جو فیمیل نے اپنے خاوند کے تشدد کے بعد کیا تھا، تو وہی گواہ یہاں پہ آئے کہ جناب بالکل یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیونکہ اس میں ایک چیز کلیئر کر لیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز کورٹ سے عورت اپنے حق کے طور پہ کلیم کرتی ہے، پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ثابت کرنا پڑے گا۔ ادروائز خلا میں ایون جو پروسیجر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ریکنسلیشن ہے، بس صلح صفائی ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو خلا دے دی جائے گی، کوئی اور اس کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اب کوئی سوال اگر کسی کا ہے تو وہ آ کے یہاں پہ پوچھے تاکہ مائک میں سب تک آواز پہنچ جائے گی۔ جی سر، تنسیخ نکاح کے بارے میں ذرا۔ یہ جو بیٹا تنسیخ نکاح ڈفرینٹ طریقوں سے ہو سکتا ہے نا، تنسیخ نکاح خلا سے بھی ہو سکتا ہے، اور تنسیخ نکاح کس سے ہو سکتا ہے؟ ریزولوشن آف میرج سے بھی۔ تو آپ جب بھی خلا لکھیں نا تو آپ خلا کا لفظ اس میں سے اگر آپ کے گراؤنڈز اسٹرانگ ہیں تو آپ اس سے ریزولوشن آف میرج مانگیں، آن دا بیسس آف خلا نہ مانگیں، بلکہ ریزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف سیکشن 2 آف ریزولوشن آف میرج ایکٹ آپ جائیں گے، جناب ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ ظالم ہے، یا یہ بندہ جو ہے جو اس میں گراؤنڈز ہے کہ اس میں کوئی امپورٹنٹ ہے یا ایبسنٹ ہے یا وہ مینٹیننس نہیں دے رہا یا کوئی ان ایکول ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، وہ آپ یہاں پہ گراؤنڈ باقاعدہ لا کر کیا کریں گے؟ مینشن کریں گے۔ اور یہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہمارا میں نے آپ کو بتایا کہ 10 دن کا سیشن ہے، اس کا بیسک آبجیکٹ یہی ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 30 to 40 وہ لینڈ مارک ججمنٹس دے دی جائیں کہ اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھ لیں تو فیملی کورٹ کے کسی بھی معاملے میں جا کر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو وہاں پر بڑے آسانی کے ساتھ جو ایز پر لا آپ کا ریلیف بنتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ کوئی اور ہے کسی کا سوال؟ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔